रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम फलाह आख़िरत में आऊं आहियां तव्हांजो मेज़बान शफ़ी महमद लाखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, जीअं मां तव्हांखे अॻे जुमे ते ॿुधायो हो त असांजो हिकिड़ो महिमान अची रहिया आहिनि फैसलाबाद मां, डॉक्टर अब्दुल समी साहब, ऐं उन्हीअ सां असां जेको सो डिस्कशन कंदासीं ऐं ख़ासि तौरु असांजो मौज़ू आहे त नौजवाननि जो मसइला कहिड़ा आहिनि ऐं उन्हनि जो हल छा आहे। छाकाणि त नौजवान अॼुकल्ह तमामु घणो परेशान आहे ऐं उन्हनि खे का रस्तो नज़र नथो अचे, न हुननि खे केरु रहनुमाई ॾियण वारो आहे त उन्हनि खे छा करणु खपे। डॉक्टर साहब जा जेके आहिनि से डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब जेके आहिनि से ही BDS डॉक्टर आहिनि। पंजाब यूनिवर्सिटीअ मां 1976 में पंहिंजी डिग्री हासिलु कयनि। उन सां गॾु पंहिंजी प्रैक्टिस कंदा रहनि था, लेकिन उन सां गॾु दीन जो इल्मु हासिलु कयूं। क़ुरान एकेडमी लाहौर जी फेलोशिप अथनि। उन खां पोइ UK में विया। UK में जेको आहे सो यूनिवर्सिटी मस्जिद जेका आहे स्वांज़ी जी, इन्हीअ में 4 साल इमामत कई अथनि। वरी उन खां पोइ यूनिवर्सिटी फैंचले में बि उनजी इमामत 2 साल कई अथनि। उन खां अलावा फैसलाबाद में अंजुमन ख़ुदामुल क़ुरान जा सदर आहिनि, जेके तमामु वॾो हिकिड़ो इशाअती अदारो आहे। ऐं उन सां गॾु डॉक्टर साहब जेके आहिनि से अमीर तंज़ीम इस्लामी हल्का अमीर हल्का तंज़ीम इस्लामी फैसलाबाद सां जेको सो इहे बि हिन जूं ज़िम्मेदारियूं आहिनि। ऐं साईं जिन हिते आया आहिनि ऐं असीं तमामु घणो अॼु सिखंदासीं डॉक्टर साहब खां त नौजवाननि जा मसइला छा आहिनि। डॉक्टर साहब, ये नौजवानों के मसाइल तो वाकई हैं और बहुत सीरियस मसाइल हैं। तो और जैसे कि हमारे पाकिस्तान में नौजवानों की जो परसेंटेज है वो तो ज़्यादा है, 50% से भी 30 साल तक के उम्र के लोग 55-60 तक भी हमारे लोग नौजवान हैं। तो ज़ाहिर है कि अल्लाह पाक ने हमें दीन इस्लाम दिया है, कुरान दिया, सुन्नत दी है, तो ज़ाहिर है कि इस पॉपुलेशन को भी अल्लाह ने इसको संभाला होगा। कुरान पाक में, अहादीस में इनके लिए कुछ कहा गया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नौजवान बहन भाई लड़के और लड़कियाँ सुन रहे हैं तो उनके क्या मसाइल आपकी नज़र में हैं और वो किस तरह हल हो सकते हैं, तो इस पर ज़रा आप तमहीदन पहले बताएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साईं लाखो साहब। नौजवान एक इस्तिलाह है, इसके कई मानी हैं। कभी तो नौजवान कहा जाता है और औरत को शादीशुदा के मुकाबले में, कभी नौजवान कहा जाता है तालिब इल्म को किसी काम करने वाले शख्स के मुकाबले में। खालिस शरी नुक्ता निगाह से देखे तो हर वो शख्स के जो बालिग हो जाए वो तो मर्द या औरत कहलाता है, और जो बालिग नहीं होता वो बच्चा कहलाता है। यानी खालिस शरी एतबार से नौजवान कोई अलग चीज़ नहीं है। एक और पहलू से भी तारीफ की जाती है कि जो शख्स अभी एनर्जेटिक होता है, हाँ उसकी उम्र 50 साल से मुतजाविज़ हो और उसमें अभी काम करने का जज्बा है, आगे बढ़ने का जज्बा है, तो उसको भी नौजवान समझा जाता है। अच्छा, कि ये शख्स भी जवान है, इसका जज्बा जवान है, इसकी उमंगें जवान हैं। तो बहुत से पहलुओं से कुरान मजीद को जब हम देखते हैं तो कुरान मजीद 5 स्टेजेस बयान करता है इंसान की। अच्छा, सूरह हदीद के 30वें रुकू की पहली आयत बड़ी खूबसूरत इस एतबार से है। इसमें इरशाद रब्बानी हुआ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुम व लहवुन व ज़ीनतुम व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद। याद रखो, दुनियावी ज़िंदगी खेल, तमाशा, एन्जॉयमेंट और ज़ेबो ज़ीनत और एक दूसरे पर फख्र करना और माल और औलाद में एक दूसरे के आगे बढ़ना है, तकासुर। ये जो 5 स्टेज बयान की हैं, इनमें पहली स्टेज जो है ये खेलना है, ये लड़कपन है। बच्चा खा नफ्सियाती एतबार से हमारे
ماہرین نفسیات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بچے کے کھیلنے میں بھی کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں، لیکن سمپلی بچہ جو ہے وہ بہرحال کتنے ہی اس کے جذبات ہوں وہ کھیلتا ہے. جی. کس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا وہ پی ٹی وی پر ایک خاکہ دکھایا کرتے تھے کہ دو بچے لڑے اور ایک نے دوسرے کا کرتا پھاڑ دیا. وہ روتا ہوا گھر گیا، اس کی ماں نے پوچھا کہ کیا ہوا، اس نے کہا مجھے اس نے مارا ہے. وہ اس کے گھر چلی گئی، دونوں مائیں لڑنے شروع ہو گئی. تو اسے باپ آ گئے، اس کا بھی باپ آ گیا، وہ لڑنے شروع ہو گئے. ان دا مین ٹائم دونوں بچے وہ اثر نو ایک ہی سائیکل پر بیٹھے ہوئے بڑے ہنستے کھیلتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ لڑک پن ہے، اس میں لڑائی بھی ہوتی ہے تو کھیل ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی سیریس نہیں ہے، لیس نہیں ہوتی. لیکن یہی بچہ جب ٹین ایج میں پہنچتا ہے، یعنی لیٹ ٹین ایج میں کالج میں پہنچ گیا، تو لڑنا اور کرتا پھاڑنا تو بہت دور کی بات ہے. کالج میں کسی بچے نے صرف طنز کیا، ٹونٹ کیا، کوئی جملہ چست کیا، تو وہ بھی ہاسٹل میں آ کے سوچتا رہتا ہے کہ اس نے آج مجھے یہ بات کیوں کہہ دی. یہ کیا ہے، یہ اب ایک اگلی سٹیج جو ہے وہ شروع ہو گئی. اور اس میں پھر انسان جو ہے اپنی حقائق کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے. یہ قرآن مجید لو کہتا ہے انجوائمنٹ کی سٹیج. اس کے بعد زینت کی سٹیج قرآن مجید لاتا ہے. زینت کی سٹیج جو ہے بمقابلہ انجوائمنٹ کی سٹیج، اسے آپ یوں سمجھیں کہ 18-20 سال کا نوجوان، 22 سال کا نوجوان جو کالج میں پڑھتا ہے، وہ پھٹی پھٹانے کپڑے، پھٹی ہوئی جین، پرانی میلی اور پھٹی ہوئی پہن کر وہ مزے لیتا ہے، اور بال بکھرے ہوئے اور داڑھی جو ہے وہ بڑی ہوئی بغیر خط کے، وہ اس پر فخر محسوس کرتا ہے. لڑکوں کے ہاسٹل میں اگر آپ جائیں تو لڑکیوں کے ہاسٹل میں جانے کا تو کبھی اتفاق نہیں ہوا، لیکن بہرحال لڑکوں کے ہاسٹل میں آپ جائیں تو وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے کم ان کا کمرہ معلوم نہیں ہوتا. صحیح ہے. یہ کیا ہے، یہ ایک سٹیج ہے. یہی نوجوان جب 30s میں پہنچتا ہے اور جاب اس کو مل جاتی ہے، اب یہی نوجوان 3 پیس سوٹ پہن کر گھر سے نکلنے سے پہلے 3 زاویوں سے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ گھر سے باہر نکلتا ہے. یہ کیا ہے، یہ زینت کی سٹیج ہے. ہی وانٹ ٹو بی اٹریکٹیو. زینت کہتے ہیں اٹریکشن کو. جی. اس کے بعد پھر اگلی سٹیج جو ہے یہ یعنی 40s، یعنی لیٹ 30s اور 40s میں انسان کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں. وہ کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتا ہو، ہی assume that he is the best. کوئی استاد ہے تو سمجھتا ہے کہ میرے جیسا پڑھا کوئی نہیں سکتا. کوئی سرجن ہے تو سمجھتا ہے کہ میرے جیسی سرجری کوئی نہیں کر سکتا. فزیشین ہے تو سمجھتا ہے کہ میرے جیسا ڈائگنوسس کوئی نہیں کر سکتا. اللہ حاصل قیاس انجینئر ہو یا وہ کوئی اینکر ہو، جو بھی ہو، وہ سمجھتا ہے کہ میں جیسا کوئی نہیں. اسے قرآن مجید تفاخر کہتا ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا. اور یہ سٹیج ایسی دلچسپ ہے کہ ہر شخص اس میں سے گزرتا ہے. سو کہ کوئی شخص اگر اسے دنیا میں کوئی پہچان نہ ملے، وہ بھی دل ہی دل میں محسوس کرتا ہے کہ آدمی تو میں بہت کام کا تھا، لیکن اس دنیا نے اس کی قدر نہیں کی، اس ہیرے کی. اور اس کے بعد پھر سٹیج جسے قرآن مجید تکاثر فی الاموال والاولاد کہتا ہے، وہ سٹیج ناظرین یہ ہے کہ انسان کو یہ تو محسوس ہو جاتا ہے کہ اب مجھ پر ڈکلائن آ گیا ہے. یعنی پہلے وہ 18 گھنٹے کام کرتے ہوئے نہیں تھکتا تھا، اب 5-6 گھنٹے کام کر کے وہ محسوس کرتا ہے کہ چائے کا یا کافی کا 1 کپ پینا چاہیے. تو یہ ڈکلائن ہو گیا. اب وہ اپنا تذکرہ نہیں کرتا، اپنے بچوں کا تذکرہ کرتا ہے، اپنی جائیداد کا تذکرہ کرتا ہے. یہ اولاد اور مال کی کثرت ہے. تو ابھی جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے پرابلم یا اسٹریسز کیا ہیں، کیا پرابلم ہے ہمارے نوجوان کا؟ اس قرآن کی اس آیت نے تو ہمیں واضح کر دیا کہ ڈفرینٹ اسٹیجز کیا ہیں، بٹ ہر اسٹیج کے اپنے کیا مسائل ہیں، کیا اسٹریسز ہیں. جی، یعنی ہم نوجوانوں کو اگر فوکس کرتے ہیں تو ان جنرل یہ نوجوانوں کی سٹیج جو ہے یہ سیکنڈ سٹیج سے شروع ہو جاتی ہے، جو انجوائمنٹ کی سٹیج ہے. اچھا، سیکنڈ. یہ یعنی یوں ہی لڑکپن سے نکلا تو وہ نوجوان ہو گیا. اور پھر وہ تقریباً یوں سمجھیے کہ جو تفاخر کی سٹیج ہے اس کے شروع ہونے تک وہ برقرار رہتی ہے. اس کے امنگیں اور اس کے جذبات وہ نوجوان والے ہوتے ہیں. پھر اس میں کئی پہلوؤں سے فرق ہوتا ہے کہ ایک نوجوان کے جو بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کے سٹریسز اور ہیں، جو تعلیم حاصل کر چکا ہے اس کا سٹریس اور ہے، جسے جاب مل گئی ہے اس کا سٹریس اور ہے، جو پروفیشن میں چلا گیا اس کا سٹریس اور ہے. پھر کچھ کامن فیچرز ہیں انسان کے جو انسان فیس کرتا ہے. پھر اسی کے اندر ہمیں یعنی یہ بھی ماننا پڑتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی بینگ سائنس اسٹوڈنٹ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم جینیٹیکلی انسان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو انسان کا جسم سیل سے بنا ہے اور سیل کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کے کروموسومز ہے. جس طرح اس میں کمپیوٹر کے اندر ایک ہارڈ ویئر ہے ایک سافٹ ویئر ہے. تو ہارڈ ویئر جو ہے وہ لیپ ٹاپ بھی ہو سکتا ہے, ڈیسک ٹاپ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا یہ اینڈرائڈ فون بھی ہو سکتا ہے, لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اس میں سافٹ ویئر کیا ہے. تو کروموسوم جو ہے وہ سافٹ ویئر ہیں, اور ہمارا جو سائنسی علم ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ مرد اور عورت اس کے ہر سیل میں 1/46 کا فرق ہے, یعنی 46 کروموسومز ہیں انسان کے ہر سیل میں. اچھا, تو مرد اور عورت میں ایک ایک کروموسوم مختلف ہوتا ہے. آئی سی. تو اس کی وجہ سے یہ دو سیلز کتنے ہیں وہ ٹریلینز میں ہیں. تو 1/46 کو بھی آپ ٹریلین سے ضرب دیں گے تو پھر وہ بہت بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے. تو اس سے ان کی نیچر میں فرق ہے. تو وہ بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. ظاہر ہے کہ یہ سٹیجز جو ہیں وہ مردوں پر بھی آتی ہیں, عورتوں پر بھی آتی ہیں. ان کے سٹریسز اور ہیں, ان کے سٹریسز اور ہیں. پھر ایک کامن سٹریس جو ہے وہ انسان کو ہر سٹیج میں لاحق ہوتا ہے, خواہ وہ جوان ہو, یعنی بچپن میں نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کی سوچ دور تک نہیں جاتی. جو ہی وہ سینسیبل ہوتا ہے تو اس کی سوچ جتنی دور جاتی ہے اتنا ہی اس پہ سٹریس بڑھ جاتا ہے. ان کو تو سب کا اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ سولوشن دیا ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. اچھا, اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل رکھو کہ سب کام بنانے والا وہ ہے, اور تم اس کی مرضی کے مطابق کام کرو, وہ تمہاری ٹیک کیئر کرے گا. وہ تو ایک سمپل سا سولوشن ہے. اور جب بھی کوئی ایسا دوراہا آ جائے کہ اس کے سامنے دو جائز راستے ہوں, جائز اور ناجائز میں کوئی نہیں ہوتا چوائس, دو جائز راستے ہیں, اینڈ ون از کنفیوز کہ میں ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ تلقین کیا ہے. اچھا, کہ تم اپنا راستہ چوز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا کرو کہ اللہ میں تو سے خیر کا طالب ہوں تیرے علم کے حوالے سے, اس لیے کہ تو جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا, تو قدرت رکھتا ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں ہے. اگر تیرے علم کے مطابق میرا یہ قدم جو میں اٹھانے چلا ہوں, میرا یہ کام میرے دین دنیا اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے تو فقدر لی, مجھے اس کی قدرت دے دے, طاقت دے دے. صحیح. ویسر لی, اس کو میرے لیے آسان بنا دے. ثم بارک لی فی, پھر مجھے اس میں برکت دے دے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ, اور اگر تو جانتا ہے کہ میرا یہ کام میرے دین دنیا اور انجام کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے تو پھر مجھے اس سے دور کر دے اور اسے مجھ سے دور کر دے, اور پھر جہاں تیرے علم کے مطابق میرے لیے خیر پڑا ہوا ہے مجھے وہ عطا کر دے اور مجھے اس پر راضی کر دے. تو اس سے انسان کا وہ سٹریس تو ختم ہو جاتا ہے, وہ مسئلہ انسان کا حل ہو جاتا ہے. لیکن باقی یعنی ایک طالب علم کے سٹریسز کیا ہے کہ وہ پہلا تو صرف سٹریس ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھوں. اس سٹریس سے نکلتا ہے, ایک خاص پروفیشن جوائن کرتا ہے تو پھر اس پر امتحانوں کا سٹریس آتا ہے, ٹیسٹ ہے, امتحان ہے, سٹیج ہے, سیمسٹر ہے. اس پہ استخارے پہ میں واپس آنا چاہتا ہوں لیکن بریک لے کے, کیونکہ استخارے کی کئی قسمیں معاشرے میں چلیں, ٹیلی ویژن پہ بھی استخارے ہو رہے ہیں, تو تھوڑا سا ایڈوکیشن کے لیے لیکن چھوٹی سی بریک لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام فلاح آخرت میں وری تاں بھلی کار چوں تا. موضوع ہلے پہ نوجوانن جو جنہیں ڈاکٹر صاحب اساں کے بدایا تو نوجوان کترنی اسٹریسز یعنی پریشانیوں یا دباؤ جو شکار آ, ان میں ایکڑو جو کو دباؤ یا اسٹریس ہے وہ ہے ڈیسیشن کہ کॾी महिल نوجوان کے کتے हेॾे दाख़िला वठणी आहे, हिते वठणी आहे, छोकिरी आहे उनखे माउ पीउ था चवनि तूं हिते शादी कर या हिते शादी कर. त इहे जेके क्वेश्चन्स आहिनि इन्हनि बि परेशान कयो आहे. उन लाइ डॉक्टर साहब ॿुधायो त इस्तिखारो, ऐं डॉक्टर साहब इहो इस्तिखारे जो ॿुधायो त इस्तिखारे जी दुआ आहे, पोइ भले अरबी में नथी अचे त निमाज़ जूं बरकातूं पढ़ी उहो सिंधीअ में उहो मफ़हूम घुरिजे. लेकिन असां वटि इस्तिखारे जा कई क़िस्म दालान, मिसाल तौर डॉक्टर साहब टेली विज़न पे भी इस्तिखारे की बातें चल रही हैं. वहाँ कोई बंदा बैठा हुआ है, वो पूछता है, कोई सवाल करते हैं कि जी मुझे फ़लाँ काम है, तो पूछता है माँ का नाम बताओ, फ़लाँ का नाम बताओ. फिर उसको कोई ऊपर से टेलीफोन आती है और फ़ौरन वो उसको कहता है कि बस तेरा इस्तिखारा हो गया. उसका जवाब ये है. या फिर लोग कहते हैं कि इस्तिखारे से बैठ जाते हैं, ख्वाब में कोई बिशारत आएगी. तो ये किस तरह इनको ये गाइड करेंगे कि असली शरई इस्तिखारा क्या है? جی ڈاکٹر صاحب, اصل میں احادیث میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا ہے وہ تو اس طرح ہے کہ تم 2 رکعت نفل ادا کرو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو, جس کا ترجمہ میں نے بریک سے پہلے ناظرین کو بتایا تھا. اصل تو یہ ہے کہ انسان بار بار یہ کرتا رہے, بلکہ بار بار کیا, جب بھی انسان کو کوئی واقعتاً سیریس ایشو ہو تو
نفل پڑھ کے یہ دعا بھی پڑھے اور پھر چلتے پھرتے بھی یہ دعا اٹھتے بیٹھتے کرتا رہے. اور اس دعا کے اندر جو الفاظ ہیں کہ اگر یہ کام ہے اللہ تیرے علم کے مطابق میرے لیے دنیا دین اور آخرت میں اچھا ہے تو مجھے اس کی طاقت دے دے, اس کو میرے لیے آسان کر دے اور مجھے اس میں برکت دے. تو اگر تو وہ کام واقعتاً انسان کے لیے اچھا ہوگا تو خود بخود اللہ تعالیٰ حالات کو اس طرف پھیرے گا اور اس کام کو آپ کے لیے آسان بنا دے گا اور اس میں انشاءاللہ برکت بھی دے گا. اور اگر وہ اچھا نہیں ہوگا تو خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے اور اس کام کے درمیان دوری پیدا کر دے گا. اصل تو یہ اور مشکل کرتا جائے گا کہ کام نہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ استخارہ مانگنے کے بعد جو کام آپ کے ہتھے چڑھ گیا سمجھ لیں کہ یہی اللہ نے چاہا تھا آپ کے لیے, اس پہ خوش ہو جائیں اور اس دوسرے آپشن کو جو آپ سے ہٹ گیا ہے سمجھ لیں کہ آپ کی بچت ہو گئی اور یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے. اس میں اصل چیز جو ہے سائن وہ ہے یقین. جب تک انسان کو یہ یقین نہ ہو کہ اصل کرنے والا اللہ ہے اس وقت تک استخارہ جو ہے سب بے معنی ہو جاتا ہے. اگر انسان کے دل میں یہی ہے کہ اصل میں نے کرنا ہے ادھر بھی ادھر بھی تو پھر وہ سٹریس برقرار رہے گا. یعنی وہ جو ہے نا کہ افوض امری اللہ, میں اپنے کام کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد, بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے. یہ یقین جو ہے یہ ضروری ہے. صحیح. باقی رہا یہ کہ وہ جو خواب وغیرہ کا آنا ہے, یعنی اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار نہیں دیا. لیکن اگر اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی خواب میں اشارہ بھی کر دے تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک. یعنی وہ اشارہ جو ہے وہ اس کو بھی لازم نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی میں اپنا ہی تجربہ بتاتا ہوں کہ ایف ایس سی کے بعد یہ بڑی کریٹیکل سٹیج ہوتی ہے کہ انسان نے کدھر جانا ہے. تو پی ایف کی ٹیم آئی ہوئی تھی انٹرویو کے لیے, تو میرا ذہن بنا کہ میں جا کے وہاں اپیئر ہو جاؤں. تو مجھے خیال آیا کہ استخارہ کیوں نہ کر لوں. تو میں نے استخارہ کیا اور اس کے بعد مجھے خواب آئی کہ میں نے ایک برف کے بلاک پر پاؤں رکھا ہے اور وہاں میرا پاؤں پھسل گیا. میں نے کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مجھے اشارہ دے دیا ہے کہ یہ پھسلنے والی جگہ ہے. تو میں نے گیا بس کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرے خواب پر بھی اللہ کو کنٹرول حاصل ہے, میرے نفس پر بھی اللہ تعالیٰ کو کنٹرول حاصل ہے. اور چونکہ میں نے اللہ سے پوچھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا ہے, لہذا میں نے پھر مڑ کے اس طرف دیکھا ہی نہیں. ورنہ اگر انسان کے دل میں وہ یعنی وسوسہ رہے گا تو پھر انسان کو وہ سکون نہیں ملے گا. اسی طرح اس دعا کا جو آخری جملہ ہے اس کو ہم لوگوں نے ذہن میں رجسٹر نہیں کیا کہ اگر یہ کام میرے دین دنیا اور عاقبت کے لحاظ سے تیرے علم کے مطابق برا ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اور اسے مجھ سے دور کر دے, اور پھر مجھے خیر عطا فرما جہاں بھی وہ ہے تیرے علم کے مطابق. سبحان اللہ. اور آخری جملہ ہے ثم ارضنی بھی, پھر مجھے اس پر راضی کر دے, خوش کر دے مجھے دنیا جہان کا خیر مل جائے لیکن مجھے رضا نہ نصیب ہو, خوشی نصیب نہ ہو تو وہ سب خیر میرے لیے بیکار ہو جائے. اور مجھے کچھ بھی نہ ملے دنیا میں لیکن سیٹسفیکشن ملے, ذہنی سکون ملے, تو آئی گاٹ ایوری تھنگ. صحیح. تو اس اسپرٹ کو جو سامنے رکھنا چاہیے کیونکہ ہم اس کو نہیں رکھتے پھر ادھر ادھر جاتے ہیں. صحیح. اچھا. اور دوسری آپ نے فرمایا کہ یعنی وہ استخارہ کے جو اوپر سے آتا ہے, اصل میں استخارہ کسی دوسرے سے کروانے کی چیز نہیں ہے. مائی پرابلم, جس درد کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے وہ بات مانگوں گا وہ کبھی بھی کوئی دوسرا میرے لیے نہیں مانگ سکتا. ٹھیک ہے نا. اور پھر یعنی میں کسی پر الزام تو نہیں لگاتا لیکن بہرحال اس کا بھی امکان ہے کہ یہ جنات کے ذریعے سے کوئی خبریں جو ہیں وہ لی جاتی ہوں اور وہ چیز جو ہے وہ ایک کسی بندہ مومن کے شان نشان بھی نہیں ہے. نہیں. صحیح. اگرچہ ہم جنات کو مانتے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ جنات بھی ایک مخلوق ہے, ہمارا ایمان ہے کہ وہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے اوپر جو ملائے اعلیٰ کے درمیان کمیونیکیشن تھی وہ اس کو ہیک کیا کرتے تھے اور قرآن مجید کے نزول کے وقت ان کو روکا گیا تھا. اور اصل میں یہی وہ کمیونیکیشن ہے, وہ آج بھی جو کاہن لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ رابطہ کر کے وہ کمیونیکیشن ان سے لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ اپنی دکانداری چمکاتے ہیں اور جو کسی بھی بندہ مومن کو یا کسی دینی رہنما کو زیب نہیں دیتے. اچھا, کمنگ بیک ٹو یوتھ پرابلم, تو ہم بات کر رہے تھے ان کے اسٹریسز کی. جی ان اسٹریسز میں سے یعنی ایک جو کامن اسٹریس ہے وہ سیکس ہے. ان نوجوانوں پر بہت کامن پرابلم ہے
اور اس کو بھی ہمیں ضرور ایڈریس کرنا چاہیے، اور قرآن مجید اس کو بھرپور طور پر ایڈریس کرتا ہے۔ اس میں ہمارے ہاں دو ایکسٹریم ہیں چیزیں۔ ایک تو یعنی وہ لوگ ہیں کہ جو فرائڈ کے نقطہ نظر سے ہر چیز سیکسی کو قرار دے دیتے ہیں، قرآن مجید اس کو بھی اون نہیں کرتا۔ دوسرے وہ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک حرام چیز ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، وہ صرف کہنے کی بات ہے، حالانکہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے تو یہ ایک بہت پوٹنٹ جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے، اور یہ اگر اس کو بالکل بند کرنے کی کوشش کی جائے یا اس سے آنکھیں بند کی جائیں تو پھر یہ جذبہ انسان کو بچھاڑ لیتا ہے۔ جیسے کبوتر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو بلی اس کو نظر نہیں آتی، بلی تو اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جسے پہچاننا بھی چاہیے، لیکن انسان کو سیکس کا غلام نہیں بن جانا چاہیے۔ قرآن مجید نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا، یعنی یہ واحد عمل ہے جس سے یعنی جنسی جو جذبہ ہے اس کا جو غلط ایکسپریشن ہے اسی کا نام بے حیائی ہے، زنا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس سے قریب جانے سے بھی روکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اس راستے پر چل نکلتا ہے تو پھر لا محالہ انسان اس کے قریب پہنچ کر وہ گناہ بھی کر بیٹھتا ہے۔ لہذا احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ اس سے دور رہا جائے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے، خاص طور پر ہمارے دانشور حضرات کے درمیان، کہ بس نظر کا حیا ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کو جب اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو بڑی عجیب حقیقت سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید نے ایک پوری صورت نازل فرمائی ہے اس جذبے کو چینلائز کرنے کے لیے اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اور وہ سورہ یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی عام طور پر دو چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اس معاملے میں غلط فہمی میں مبتلا کر دیتی۔ ایک یہ کہ میں نیک آدمی ہوں، اور دوسرا کہ میں خاندانی آدمی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں یہ دونوں چیزیں آپ نوٹ کریں کہ ہی واز دا مین ود بیسٹ فیملی بیک گراؤنڈ ان دا ہول مین کائنڈ۔ بالکل، یعنی ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی، اور ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے ہیں، رب العالمین بھی سلام پیش کرتا ہے انہیں، سلام علی ابراہیم علیہ السلام، جی ٹھیک ہے نا۔ لیکن دوسری طرف وہ خود اللہ کے نبی بننے والے تھے، اور نبی سے بڑھ کر متقی نیک کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پر جب وہ عورتوں نے گھیرا تنگ کیا، اور اس عورت نے بھری محفل میں، عورتوں کی جو ٹاپ براس کی محفل تھی، اس میں اعتراف بھی کر لیا کہ یس میں نے اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا لیکن اس سے رسپونڈ نہیں کیا، اور اب بھی اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو لیسجنن، جیل میں بھیج دیا جائے گا، ولیکون من الصاغرین، اور پھر ذلیل ہو جائے گا، یہ بےعزت ہو کے یہ رہے گا۔ اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں۔ قرآن مجید تو ایک لائف سٹوری ہے کہ جب بھی چھوٹے اور بڑے کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو جوڈیشل کمیشن بیٹھتے ہیں، انکوائریاں ہوتی ہیں، اور انکوائری کا فیصلہ جب انڈرسٹوڈ ہے، چھوٹا مجرم قرار دیا جاتا ہے اور بڑا بری قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ بھی ایسا ہی ہونا تھا، وہ ہوا بھی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کوئی بوسٹ نہیں کیا کہ میں بڑا سٹرونگ آدمی ہوں، میں تو نبیوں کی اولاد ہوں اور میں بڑا نیک ہوں، بلکہ صاف صاف اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ۔ یہ بڑی نوٹ کرنے کی بات ہے، یعنی ہم نوجوان کیا بڑوں کے لیے بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ جب بھی کبھی یہ غلط فہمی ہو کہ میں نیک ہو گیا ہوں یا خاندانی آدمی ہوں تو ہمیں اس آیت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اللہ اگر تو ان کی اس ٹریپ کو مجھ سے دور نہیں کرے گا، اسب الیہن، تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، واکم من الجاہلین، اور میں جذباتی ہو جاؤں گا۔ تو اگر یوسف علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں تو پھر میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ وی سپوز کہ ہم اس سے ابو ہیں؟ ہم ابو نہیں۔ دوسرا، پہلی بات تو یہ فرمائی قرآن مجید نے کہ لا تقربوا الزنا، اور ہمارے دین میں جتنے بھی ستر و حجاب کے اور سیگریگیشن کے مسائل ہیں، سامعین کے بارے لا تقربوا زنا منا زنا جے ویجھو نہ وञो، یعنی کرن جی ڳالहि کانहे، منا اهي وسائل اختیار نہ کیو जेके آستے آستے نے شے وٹھی وڃن، لے کے جائیں۔ جی یعنی یہ جو سارا جو ہمارا دین کا نظام ہے، سطر کا نظام، حجاب کا نظام، پردے کا نظام، اور پھر سیگریگیشن کا نظام، یہ سارا اصل میں ولا تقربوا الزنا کی تشریح ہے کہ یہ وہ سب چیزیں کہ جو انسان کو قریب لے کے جاتی ہیں۔ صحیح ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، یعنی باقی دنیا کے جو معاملات ہیں، کوئی شخص فیصلہ کرتا ہے کہ جی میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا،
وہ ساری عمر اس پر قائم رہ سکتا ہے. لیکن اس معاملے میں اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ بالکل قریب پہنچ گیا. یعنی اگر میں دیکھتا ہوں اپنا جوانی کا دور کہ ہم سیگریگیٹڈ اسکول سے پڑھ کر گئے, میڈیکل کالج میں پہنچے تو پروفیشنل کالج میں تو کوئی ایجوکیشن ہو گئی. شروع میں بڑا شرم و حیا بات کرتے ہوئے بھی کسی کلاس فیلو سے محسوس ہوتا تھا, لیکن مہینوں کیا ہفتوں اور دنوں میں حیا تو ختم ہو گیا. اب وی ور ویری فرینک ٹو ایچ ادر, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب فرینکنس بڑھتی ہے تو پہلے صرف بزنس ٹاک ہوتی ہے, اس کے بعد پھر پرسنل انفارمل گفتگو شروع ہو جاتی ہے, پرسنل گفتگو شروع ہو جاتی ہے, پھر ہنسی مذاق شروع ہو جاتی ہے. ہنسی مذاق میں ہاتھ پہ ہاتھ بھی مارا جاتا ہے, کونی بھی ماری جاتی ہے, اور اسی میں پھر انسان جو ہے وہ ایک لائن کراس کر لیتا ہے, اور پھر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وہ اپنے جذبات میں بالکل بہہ گیا. اس سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے کہ دور رہو. جب انسان دور رہے گا تو بچے گا, اور اگر انسان قریب جائے گا تو ملوث ہوگا. تو ایک بہت بڑا سٹریس ہے جس کو پہلی بات یہ کہ قرآن مجید ریکگنائز کرنے کا کہتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو کہ یہ حقیقت ہے, اور اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو, نمبر ایک. اور دوسرا, اللہ تعالیٰ کی اس انسٹرکشن کو فالو کرو تو تم بچ سکو گے, ورنہ صرف یہ کہہ کر کے ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا, اگر تم انسٹرکشن کو فالو نہیں کرو گے تو پھر تم اس میں انوالو ہو جاؤ گے. یہ بات ہمیں نہ صرف نوجوانوں کو بلکہ بڑوں کو بھی ہونی چاہیے, اس لیے کہ بڑا بھی اس سے محفوظ نہیں. صحیح نہیں, بالکل نہیں. دوسرا جو سٹریس ہے وہ ہوتا ہے شادی کے سلسلے میں. نوجوانوں کو, غیر شادی شدہ جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں, کہ ان کے سامنے ایک ہوتا ہے, اور آج ہم ایک عجیب کشمکش سے دو چار ہیں. ایک طرف ہم نے اپنے بچوں کو, یہ میں بڑوں سے خطاب کر رہا ہوں, کہ ایک طرف ہم نے اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں بھیج دیا ہے, بچیوں کو بھی بھیج دیا ہے, اور دوسری طرف جب شادی کا موقع آتا ہے تو ہم بڑے روایتی بن جاتے ہیں. یہ ایک کنٹراڈکٹری ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا, کنٹراسٹ. اگر تو ہمیں روایت پر چلنا ہے تو پھر پوری کی پوری روایت کو ہمیں لینا چاہیے. اچھا, روایت پہ بات کروں گا, تھوڑی سی بریک لے لیتے ہیں انشاءاللہ, تو اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام, پروگرام فلاح آخرت میں तव्हां जो असां सां गॾु रहण भली कार. हींअर डॉक्टर साहब ॻाल्हि कई त रिवायत जी, त हिकिड़ो दफ़ो त असां ॿारनि खे को एड्यूकेशन में पढ़ायूं था यूनिवर्सिटियुनि में, पर पोइ जॾहिं शादीअ जो मामिलो अचे थो त पोइ मामा चाचा ऐं माउ पीउ वरी उहो रिवायती थी था वञनि त असांजी छोकिरी कंदी त शादी ख़ानदान मां कंदी, या मुंहिंजे भेण जे पुट सां कंदी, या चाचे जे पुट सां, मतिलबु त इहे पोइ वरी असां हिकिड़ो तज़ाद था पैदा करे छॾियूं. त इसके मुतल्लिक़ साहब क्या फरमा रहे थे? जी, असल में ये जो दो चीज़ें हैं इनका हमें बैलेंस को चाहिए. ना तो हमें अपनी रिवायत को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, और रिवायात जो हैं हमारी वो अल्लाह के फजल करम से वीक नहीं है, उनके अंदर अपनी एक स्ट्रेंथ है, लेकिन वो पूरा एक पैकेज है. जब हमने सेग्रीगेटेड माहौल के अंदर अपनी बच्चियों को रखा है तो उनमें कोई और बच्चा ना उससे कोई राब्ता ना देखा, फिर तो है मामला और. लेकिन एक तरफ हमने भेड़ियों के आगे छोड़ दिया है अपनी बच्चियों को, और वो उनके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, उनके साथ उनके रवाबित हो रहे हैं, और फिर जब उनके अंदर कोई जहन में कोई प्रपोजल आ जाती है उसको हम टर्न डाउन करते हैं, तो ये भी बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ऑपरेशन का बायस बनता है. सही. और दूसरी बात यह है कि इस सिलसिले में हमें एक बात जो है वो बड़ी बुनियादी जहन में रखनी चाहिए. वो ये कि जो मैंने पहले अर्ज किया था कि दोनों का सॉफ्टवेयर मर्द और औरत का मुख्तलिफ है. खाली इस नुक्ता निगाह से भी देखें कि जिनसी जज्बा यकीनन मर्द और औरत दोनों में है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ये औरत का बुनियादी जज्बा नहीं है, मर्द का ये बुनियादी जज्बा है. अच्छा. कुरान मजीद में सूरत आल इमरान के आयत नंबर 14 के अंदर एक और लिस्ट आई है. ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातिरिल मुक़ंतरति मिनद ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनामि वल हर्स. लोगों के लिए पुरकशिश बनाई गई हैं उनकी ख्वाहिशात की मोहब्बतें जो उन्हें औरतों से, बेटों से, मालो दौलत के ढेर से, उम्दा नस्ल के घोड़ों से, और फिर खेती और जानवरों से, मवेशियों से लायक होती हैं. ये इंसान मर्द की खूबसूरत तस्वीर है कि मर्द क्या है, उसका जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ अल्लाह ताला ने उसके लिए औरत रखी है. अगर उसकी मूवमेंट का तज्जिया किया जाए तो उसकी मैक्सिमम मूवमेंट वुमन ओरिएंटेड होती है. ठीक है ना. अगर यहाँ 4 मर्द बैठे गुफ्तगू कर रहे हों या 10 मर्द बैठे गुफ्तगू कर रहे हों, और यहाँ से रास्ता हो दीवार के पीछे से गुजरगाह हो, तो 20 लोग गुजर जाएंगे, तो none of them will take any note of it.
ایک عورت کے پاؤں کی آہٹ کی آواز آئے گی تو سب کے کان کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کا ویک پوائنٹ ہے. اچھا, دوسری طرف یہاں عورتیں بیٹھی ہوں, مرد گزرے, عورتیں گزرے, they won't take any notice. وہ اگر عورتیں نوٹس لیں گی تو صرف ہینڈسم مرد کا نوٹس لیں گی, ہر مرد کا نوٹس نہیں لیں گی. تو عورت مرد کی ان جنرل ویکنس ہے, یعنی موٹی ہو, پتلی ہو, گوری ہو, کالی ہو, خوبصورت ہو, بدصورت ہو, she should be a young looking woman. وہ مرد کی کمزوری ہے, اٹریکٹ کرتی ہے. whereas مرد عورت کو صرف جو ہے ہینڈسم مرد اٹریکٹ کرتا ہے. یہی سورہ یوسف کا اصل حاصل ہے. تو مرد جو ہے پھر اوپر سے ایک اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا ہے کہ چونکہ مرد کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے ایڈمنسٹریشن لگائی تھی گھر کی, لہذا اس کو تھوڑا سا سینسیبل بنایا ہے, اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا سکھایا ہے. اب مرد کیا کرتا ہے, اس کے جذبہ تو ہے یہ, لیکن چونکہ اسے ڈھنگ آتا ہے اپنے جذبات کو کور کرنے کا, لہذا وہ براہ راست عورت سے نہیں کہتا یہ بات, لیکن اس کو ٹریپ کر کے جو ہے اپنے پاس لاتا ہے. اصل میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بے حیائی اور شادی میں بنیادی فرق کیا ہے. ایکٹ ایک ہی ہوتا ہے, لیکن فرق کیا ہے کہ مرد کی خواہش یہ ہے کہ میں عورت سے انجوائے تو کروں, لیکن ان ریٹرن میں اسے کچھ ادا نہ کروں, ایکسپٹ لٹل, چائے کا ایک کپ پلا دوں, صرف اسے کہہ دوں کہ تمہارے کپڑے بڑے خوبصورت ہیں, ایک پھول پریزنٹ کر دوں اور اس سے انجوائے کر لوں, اس کے ساتھ بیٹھ لوں, گپ شپ لگا لوں, یا ہنسی مذاق. سیریس ذمہ داری ہے کہ بچے ہوں, ان کو پڑھاؤں, خرچہ کروں, عورت کو کھلاؤں, وہ اس سے بھاگتا ہے. یعنی عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دین اسے کیا کہہ رہا ہے. یعنی وہ پابندی سمجھتی ہے تو ایورشن ہوتی ہے اس کو. وہ دین کا احسان سمجھے کہ یوں سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے کہا ہے, جو مسلمان خواتین حضور کی بیٹیاں ہیں, ان سے کہا ہے کہ جب تک کوئی مرد کم سے کم 2 گواہوں کی موجودگی میں تمہارے روٹی, کپڑا, مکان, عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ نہ لے لے اور تمہیں اپنی وراثت تک میں شریک نہ کر لے, تو اسے کوئی انجوائمنٹ فراہم نہ کرنا. اگر ایک نوجوان بچی کی سمجھ میں یہ بات آ جائے تو انشاءاللہ پھر اس کے لیے وہ راستہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. وہ کو ایجوکیشن میں بھی پڑھے گی تو پھر وہ مرد کا وکٹم نہیں بنے گی, بلکہ وہ اپنی اس روایت کے ساتھ بھی چلے گی اور جو تعلیم بھی اس نے حاصل کی ہے اس کا بھی حق ادا کرے گی. ورنہ مرد اس کو ٹریپ کرے گا, اس کو فلرٹ کرے گا, اس کو خراب کرے گا, اس کو دھوکہ دے گا اور مزے سے وہ ایک طرف ہو جائے گا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ پابندیاں مرد اور عورت پہ مختلف ہیں قرآن میں لگی, اس کا یہی ریزن ہے؟ یہی وجہ ہے. اس لیے کہ عورت جو ہے یہ جذباتی ہے. یہ اصل میں بنیادی طور پر جیسے بچہ ہے نا, بچہ جذباتی ہوتا ہے, لہذا اس پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں کہ اس کو اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا. ایسے ہی ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ رات کا سفر ہو تو عورت اکیلے سفر نہ کرے, ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ وہ ٹریپ ہو سکتی ہے جیسے بچہ ٹریپ ہو سکتا ہے. تو یہ اس پر احسان ہے ہمارے دین کا, اس پر پابندیاں لگائی گئی ہیں, اس کو ٹریپ ہونے سے بچایا ہے, اس کو سیکیورٹی فراہم کی ہے. بالکل. اچھا آگے پھر چلتے ہیں, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیجز آتی ہے, جو نوجوان آگے بڑھتا ہے. جی, پھر کیا نوجوان آگے بڑھتا ہے تو اس کو پھر ایک سٹریس آتا ہے, یعنی تعلیم کے بعد, یعنی بنیادی تعلیم کے بعد اب اسپیشلائزیشن کا دور آ گیا کہ کس اسپیشلٹی میں جانا ہے. پھر اس کے بعد وہ جاب میں آتا ہے, پھر جاب میں پھر کمپٹیشن ہے جس کا وہ شکار ہوتا ہے, یا بزنس پہ آتا ہے تو بزنس کا ایک کمپٹیشن ہے کہ جس کو وہ لیتا ہے. پھر گریجولی جو اس کی عمر بڑھتی ہے وہ میچور ہوتا چلا جاتا ہے. اگر دین کی روشنی بھی اس کو ساتھ ساتھ ملتی رہے تو پھر وہ سٹریس کا شکار نہیں ہوتا, مسائل کا شکار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ پھر اس کو گائیڈ کرتا رہتا ہے اور وہ ایک سموتھ زندگی بسر کرتا ہے. اور اس میں پھر ایک بہت اہم فیکٹر جو ہے وہ پاک بازی ادا کرتی ہے کہ جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے, خواہ وہ نوجوان ہی کیوں نہ ہو, تو اس کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو ایک سکون عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور جو مرد ادھر ادھر جاگ جھاگ کرتا ہے تو سب سے پہلے جو کیش سزا اسے ملتے ہے دنیا میں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کے دل میں سے اس کی عزت جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے. بالکل. اور پھر گھر میں وہ عورت جو ہے وہ اس کے ساتھ تکرار کرتی ہے, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر ایک سلسلہ ہے جو چلتا ہے سٹریس کا کہ وہ جو پھر سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں اور سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں. سب کا سمپل حل ہے کہ اللہ کی بات مان لو, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکشن پر عمل کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو, اس زندگی پر چلے جاؤ, کوئی سٹریس تمہارے لیے ہے ہی نہیں. اور اہم ترین بات یہ ہے کہ جب تک ہمارا پرسوٹ آخرت نہیں ہوگی تو بھی ہم بہت سے مسائل میں گھرے رہے ہیں. یہ دنیا عارضی ہے,
اس کو عارضی سمجھ کر ہمیں اس سے عارضی فائدہ اٹھانے کا فکر کرنی چاہیے چند روزہ زندگی. باقی ہمارے پیچھے نظر اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جنت حاصل کرنا ہے. اصل انجوائمنٹ کی جگہ جو ہے وہ ہے. یہ تو دار امتحان ہے. یہ دار امتحان صحیح ہے. اور ویسے بھی ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی عورت اچھی لگتی ہے تو بھاگ کے اپنی بیوی کے پاس جاؤ. دیر از نو ڈفرنس. ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک حدیث اسی لیے ان چیزوں کے لیے ہوتی ہے. اور نوجوانوں کے لیے بیوی جس کی بھی نہیں بھی ہے اسے یہ یاد کرنا چاہیے کہ میری بہنیں بھی ہیں. ہاں بہنیں بھی ہیں. اگر میں کسی عورت کو فلرٹ کرتا ہوں کسی لڑکی کو تو میری بہن پر بھی کوئی نظر رکھے گا. جی جی. اور پھر وہی بات میں عرض کروں گا کہ ایک طرف ہم ایسے ہوتے ہیں پھر دوسری طرف ہم روایتی ہو جاتے ہیں. یعنی اپنی بہن کی طرف کسی کو نہیں دیکھنے دیتے اور اس کا تو فوراً ہم جان سے مار دینے کے لیے تیار ہیں اور خود جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے ہم کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ عدل و انصاف کے بھی خلاف ہے اور اخلاق. اچھا پھر پروفیشنل بننے کے لیے پھر اسٹریس آتا ہے کہ کیا کروں, اور پھر جب پروفیشن لے بھی لیتا ہے تو پھر آگے بڑھنے کے لیے بزنس اور دوسری چیزیں. جی ان سب میں انسان کے سامنے جو ہے وہ جو سٹریس ہے اگر انسان کے سامنے آخرت نہ ہو تو پھر انسان جو ہے وہ بے راہ روی کی طرف جاتا ہے. مثلا یعنی دین سکھاتا ہے کہ تم دھوکہ نہ دو, ملاوٹ نہ کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. یہ ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ تو یہ دو نام ہیں صرف. اصل میں کیا ہے؟ بددیانتی, دھوکہ دینا. اور یہ دھوکہ جو ہے یہ ہر فیلڈ کا اپنا اپنا ہوتا ہے. مثلا ایک پروفیشنل کا دھوکہ جو ہے وہ غلط مشورہ دینا ہے. وہ دکاندار تو نہیں ہے کہ اس نے کوئی ملاوٹ کر کے بیچنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت ارشاد ہے کہ المستشار مؤتمن, جس سے مشورہ مانگا جائے یعنی کنسلٹنٹ ایسے ہی ہے جیسے اس کے پاس امانت رکھوائی. بالکل صحیح ہے. اور اب سب سے بڑی کمی جو ہے وہ یعنی ہمارے ڈاکٹر بھائی ہوں ان کے اندر بھی یہ ہے کہ وہ دیانتدارانہ مشورہ دینے کو تیار نہیں ہے. اور دوسرے وکلا ہوں یا دوسرے ہوں سب کا معاملہ یہی ہے کہ وہ کوئی جب مشورہ کرنے کے لیے آتا ہے تو انسان کو اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کے مشورہ دینا چاہیے. یہ دیانتدارانہ مشورہ ہے. بالکل. اور اگر انسان اپنا فائدہ سوچے کہ اچھا یہ اس کی خاص بیماری تو اس کو ہے نہیں, اگر میں ایسے ہی اس کو بھیج دوں گا تو پھر تو میں صرف کنسلٹیشن فیس ہی چارج کروں گا, لہذا کوئی آپریشن بھی نکال ہی لوں. اور عام ہو گیا ہے کہ یعنی غریب سے غریب کو بھی لٹا دیتے ہیں کہ جی آپریشن ہوگا وہ ہوگا. میں انجینئر ہوں اور کنسلٹنٹس میں بھی ایسے ہوتا ہے اور مجھ پہ بھی پریشر آتا ہے. میرے کلائنٹ آتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ اس کو مجھے 2% فیس دینی ہے تو میں ایک پروجیکٹ ڈیزائن کرتا ہوں, لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ نہیں یہ تو پروجیکٹ سے اس سے سستا بھی بن سکتا ہے. پھر میں اس پہ سستے میں جاتا ہوں, پھر اللہ پہ توکل کرتا ہوں کہ چلو کچھ نہیں ملا لیکن اس کے میں کروڑ روپیہ صرف اپنے 2% کے لیے کیوں خراب کروں, تو وہ پھر میں اس کو یہ کر دیتا ہوں. اگر آپ بھی اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں جو کلائنٹ کی جگہ پر اس کی ایک پاکٹ کیپیسٹی ہے, تو اگر آپ فرض کیجئے اس کو یعنی مہنگا کوئی پروجیکٹ بنا کے دیتے ہیں, اب اس مہنگا پروجیکٹ جو ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے وہ حرام ذرائع استعمال کرے گا تو اس میں بھی کنسلٹنٹ کا حصہ جو ہے وہ شامل ہو جائے گا. بالکل. یہ تو بہت وہی بات ہو گئی. اچھا تو سر پھر ایسے ہے کہ ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر بچے ان کے جو بڑے ہو رہے ہیں اگر ان کو قرآن کے معنی اور مفہوم کی تعلیم بچپن سے دی جائے گی تو اس کا ماں باپ کا فائدہ ہے کہ بچے صالح ہوں گے. پھر صالح بچہ جو دیندار بچہ ہے جتنا ماں باپ کا خیال رکھتا ہے کوئی نہیں رکھ سکتا. اور اگر بچہ خود بے دینہ ہوگا تو وہ تو بوڑھے ماں باپ کے لیے بھی ٹارچر کا سبب بنتا ہے. تو اس لیے ماں باپ کو تو آن پرائرٹی بیسس پہ اپنے بچوں میں توکل, اللہ کی معرفت, رسول اللہ کی سنت کا اہتمام کرنا چاہیے. جی اصل میں اس میں بھی ایک ہمیں بہت زیادہ دھوکہ آج کل ہو گیا ہے کہ دو چیزیں ہیں, تعلیم اور تربیت, ان میں بھی ہمیں فرق کرنا چاہیے. ماں باپ کا کام تربیت ہے, تعلیم نہیں ہے. جب ماں باپ لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر بچہ اس کو ریزسٹ کرتا ہے. ماں کا کام ہے کہ وہ غیر محسوس طریقے سے بچے کو انجیکشن لگائے ایمان کے. مثلا گھر میں بچے جو ہے آپس میں لڑے, اب ماں جو ہے وہاں پر جج بن کر اگر کھڑی ہو جائے گی اور ایک کو جھوٹا قرار دے گی دوسرے کو سچا قرار دے گی تو دس ول بی ناٹ اینی سروس ٹو آور چلڈرن. اس میں جیسے ہماری بوڑھی مائیں وہ پڑھی لکھی نہیں تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ٹریڈیشنلی سینس دیا ہوا تھا کہ وہ بس سمری ڈسپوزل کی اور جس نے زیادتی کی اس سے کہا کہ تمہیں اللہ پوچھے گا بس. یہ کیا تھا؟ اٹ واز اے سٹل انجیکشن آف ایمان بالآخرہ. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ماں جو ہے وہ توکل کا مظاہرہ کرتی ہے تو کوئی نقصان ہو گیا تو وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. صحیح.
کیا مطلب کہ ہم سب اللہ کے ہیں, اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. بچہ ابھی چھوٹا ہے لیکن اس کے ذہن میں ایک ڈراپ جو ہے وہ چلا گیا توکل کا. ڈاکٹر صاحب ابھی پروگرام کے اینڈ میں کوئی میسیج آپ دینا چاہتے ہیں یوتھ کو, کچھ چند لفظوں میں آدھے؟ جی, یوتھ کو اصل میں وہی جو تربیت تو میں نے کہہ دیا نا, تعلیم کے اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم آج کے نوجوان کو, خاص طور پر وہ نوجوان کے جو کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کو پرسو کر رہا ہے, اس کو دین بھی اسی لیول پر پڑھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. اگر اس میں گیپ ہوگا کہ ہم یعنی دین تو پڑھیں گے یعنی وہ روایتی مدرسے والا, اور دنیاوی تعلیم ہم حاصل کریں گے کالج ایجوکیشن کی جو سیکولر ہے, تو بھی ان کے درمیان گیپ آ جائے گا. چلیں ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ, بڑی آپ کی مہربانی, آپ فیصل آباد سے آئے, آپ ہمیں ٹائم دیا, ہمارے لوگوں کو بتایا کہ نوجوانوں کے کیا پرابلم ہے, یہ مسئلہ اساں کے حل کرنا پوندا. جی ڈاکٹر صاحب بتایا تو اساں کے پنجے نوجوان میں توکل, قرآن سے تعلق یہ اساں کے رکھن کپے. اساں وٹ بھی تے پروگرام ہیں حیدرآباد میں جو اساں 6 ہفتن میں کچھ قرآن پاک جی کچھ عربی سکھاریوں تھا. جمعے کی نماز تے قرآن جو درس ہیں اساں یہ بھی تاں سا شامل تھو, نوجوان خاص طور اچن. ڈاکٹر صاحب کی بہت بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ. ناظرین کرام, اساں پروگرام وقت ختم تھی رہا. سبھانے انشاءاللہ یہ چھنچر ॾींहुं شاید 6:45 بجے کچھ پارٹ ہلندو, وری خبرن کا پو 7 کا پو یہ پروگرام سیٹرڈے تے ریپیٹ تھیندو, یہ ضرور ॾिसंदा. جزاک اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.